नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, दुनिया में बेशुमार इंसान बसते हैं। हर कोई रंग व नस्ल, कौमियत, ज़बान के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ नज़रियात और अक़ीदा वो रखता है। एक मुसलमान की हैसियत से हम समझते हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन और पसंदीदा दीन वो इस्लाम है। इस्लाम नाम है अक़ाइद का, इबादात का, मुआमलात का, और इसकी तरफ रहनुमाई के लिए हमारे पास कलाम मुक़द्दस कुरान हकीम की सूरत में मौजूद है। और उस कुरान हकीम की बेहतरीन वजाहत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपने ज़बान से, अपने अमल से, अपनी पसंदीदगी से उम्मत की रहनुमाई के लिए तालीम और तरबियत दोनों सूरतों में हमारे सामने पेश की। यही वजह है रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को नमूना करार दिया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अक़ीदे का मसला हो, इबादात का मसला हो, दुनिया के अंदर रहने सहने ज़िंदगी बसर करने का मसला हो, और मामलात के अंदर कोई भी इख्तलाफ हो, कहीं भी कोई तनाज़े इख्तलाफ की बात आए तो नबी की तरफ लौट आओ। नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। यही वजह है कुरान करीम के अंदर रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह अल्फाज में ज़िक्र किया, वमन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, हकीकत में उसी ने अल्लाह की इताअत की। एक मुसलमान की हैसियत से हम इस बात के पाबंद हैं कि हम अल्लाह की हर बात को ही माने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को ही माने, और हमारा ताल्लुक़ इस्लाम के साथ, कुरान के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना मजबूत हो जाए कि बड़े से बड़े हवादसात भी आएँ लेकिन हम अपने ईमान से एक ज़र्रे के बराबर भी आगे पीछे ना हो सकें। रोशनी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में शफ़ीक़ और रहमान शाहीन हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जो कि इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इनका तारुफ़ से पहले मैं बता दूं कि माशाअल्लाह इन्होंने पाकिस्तान से भी आला दीनी तालीम हासिल की और उसके बाद गुज़श्ता 30 साल से बरतानिया के अंदर इन्होंने अपनी इल्मी सरपरस्ती के ज़रिए और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के दीनी और दावती अमूर के अंदर बेहतरीन तरीक़ा से न सिर्फ काम किया बल्कि आजकल स्कॉटलैंड के अंदर मदरसा अल फ़ारूक ग्लासगो, अल हुदा इस्लामिक सोसाइटी किरमानक, उनके साथ मुंसलिक होने के साथ साथ वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इल्मी, दावती, दीनी, समाजी जो मुसलमानों की ज़रूरियात है कम्यूनिटी की, उसके अंदर भरपूर तरीके से ये अपनी खिदमात से बरतानी मुसलमानों को ये मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब मुहतरम हाफ़िज़ हबीबुर रहमान साहिब हबीब, हम आपको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको रोशनी प्रोग्राम के अंदर मोस्ट वेलकम भी कहते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा। और स्कॉटलैंड के से आपने आज लंबा सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ साथ DM डिजिटल का और जनाब डॉक्टर लियाकत मलिक साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम यहाँ बैठ कर लोगों को कुरान और सुन्नत की बात सुना सकें। जज़ाकल्लाह साहब। एक मुसलमान की हैसियत से हम जानते हैं, हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी इस पर मुख्तसर गुफ्तगू की थी कि एक मुसलमान हमेशा इस बात का पाबंद है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखे, इसलिए कि अल्लाह हमारा खालिक है, राज़िक़ है, मालिक है, मुश्किल कशा है, हाजत रवा है। तो एक मुसलमान की हैसियत से जो हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत से मज़बूत होना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों के अंदर उस अक़ीदा के अंदर, उन नज़रियात के अंदर और उस तवक्कुल और भरोसा के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ आ चुकी हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि एक मुसलमान अल्लाह के ऊपर जब वो यकीन रखता है, जब वो ये ईमान ले आता है कि अल्लाह मेरा खालिक और राज़िक़ है, लेकिन जब तवक्कुल की, भरोसे की बारी आती है, अल्लाह के दर को छोड़ के जगह बेजगह, दर बेदर वो फिरता है, तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा कुरान की रोशनी में आप हमें बताइए कि वो एक मुसलमान कैसे रखे, क्या होना चाहिए, और एक मुसलमान इस तवक्कुल और भरोसे के ऊपर जब पूरा उतरेगा अल्लाह के ऊपर, तो अल्लाह की तरफ से कैसे फिर मदद और नुसरत उसके साथ आएगी। जी बहुत शुक्रिया शफीक साहब।
جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اسلام جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ عقائد پہ ہے، اور عقائد میں سے سب سے پہلا جو اساس اور بنیاد ہے اسلام کے عقائد کی یا دین کا خلاصہ جو ہے وہ ہے توحید۔ صحیح۔ اور اس کا مرکز و محور جو ہے یہ توحید ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جب بھی وہ آئے تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ صحیح۔ اور اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا کہ توکل، آج ہم اسی لیے دنیا میں دوسری قوموں سے جب یہ دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم غیروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ توکل ظاہر نہیں کرتے جو ہمارا عقیدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے، جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی سے مانگیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، صرف توکل ہونا چاہیے اس کی ذات پر۔ تو جب اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں، جس کا ذکر 12ویں پارے کے ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سبحان اللہ، کہ جتنے بھی چوپائے چرند پرند زمین پر بستے ہیں ان کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم یہ کرتے ہیں انسان ہوتے ہوئے تو ہم شاید یہ توکل نہیں کرتے یا مسلمان ہوتے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ پرندے جو ہیں وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام ہوتے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں، ان کا اللہ پہ اتنا توکل ہوتا ہے کہ کوئی خالی پیٹ واپس نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے توکل جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ اسی حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ بھی آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے توکل کرو اللہ پر جیسا کہ پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ یقیناً تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا کرے گا۔ جی بالکل بالکل۔ جی آپ گفتگو جاری رکھیے۔ تو اس ضمن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں، جب انسان وہ حقوق پورے کرے گا تو گویا کہ اللہ کی ذات پہ توکل کر رہا ہے، اور اگر وہ حقوق پورے نہیں کرتا تو گویا کہ اس کا اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جسم کی طرف دیکھیں، سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک اعضاء کو دیکھیں کہ یہ کس نے دیا ہے۔ تو اگر ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر صرف اس جسم کا ہی شکریہ ادا کریں تو وہی حق ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو گویا کہ اللہ کا حق ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور دوسرا حق جو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو ہر حال میں تنگی ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو رہی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ اور بندوں کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر للہ۔ لیکن آج ہمارے حالات یہ ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ ہم بندوں کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں جب سامنے آ جاتا ہے تھینکس ویری مچ دس اینڈ دیٹ جو بھی ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم اس انداز میں شکریہ ادا نہیں کرتے جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یعنی کہ توکل کے بارے میں جو میں نے شروع میں آپ سے پوچھا تھا اس سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اس کے حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، آسانیاں ہوں تنگیاں ہوں، اسرت ہو، ہر لحاظ میں اس کا اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ، ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور اس کا جو لنک جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ دوسری آیت کریمہ میں اس طرف آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، صحیح، ٹھیک ہے، تنگی میں بھی شکر کریں تب بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے مال تب بھی، تو ہوگا اس کا رزلٹ یہ نکلے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا۔ تو آج ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت امت جو ہیں، آج کو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جو ہیں مادی طور پہ پیچھے رہ گئے ہیں، مالی طور پہ پیچھے رہ گئے ہیں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا فیکٹ جو ہے، یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا، تم میری طرف جو ہے ایک قدم آؤ گے، میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کی طرف اس طرح آتی ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے یا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ زبانی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تسبیح و تعلیل کریں، حمد و ثنا بیان کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جسمانی اعضاء ہیں جو ہمارے، ان کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ وہ اس لیے کہ جیسے میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں دی ہیں، ان کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو آپ گننا یا شمار کرنا شروع کرو تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو اب سب اسی حوالے سے آگے یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے شکر کی بات کی، ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ ایک بندہ اللہ پر مضبوط ایمان رکھتے ہوئے جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ قیامت کے روز ایک جملہ جو ہے یہ ترازو کو بھر کے رکھ دے گا۔ اسی حوالے سے دوسری ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ بعض دفعہ مسلمان ایک انسان جو ہے وہ توکل تو کرتا ہے اللہ پر، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرا خالق رازق کرنے والا ہے، لیکن وہ حالات کی چکی کے اندر ایسے آ کے بعض دفعہ مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، بیماری لمبی ہو جائے مایوسی کا شکار، کاروبار کے اندر کچھ مشکلات آ جائیں وہ اس کے اندر مایوسی کا شکار، اس کی محنت کا اس کو صحیح ثمر نہ مل سکے دنیا کے اندر نظر آتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار۔ تو یہ امید اور نا امیدی کا جو کنسیپٹ ہے، اسلام اس کے بارے میں قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس میں یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ بھی ایک اللہ کا حق ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھی جائے۔ صحیح، وہ کہتے ہیں نا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر حال میں امید رکھنی چاہیے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بے شمار واقعات بیان کیے ہیں، جس میں صرف 2 واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ جس بیماری میں مبتلا ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا۔ یہ نہیں کہا یا اللہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے تکلیف نے چھو لیا اور تو رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو سارا جسم جو ہے ان کا بیماری میں مبتلا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے یا اللہ یہ میری زبان جو ہے یہ باقی رہ جائے تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ وہ اس زبان سے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کی، جس کا واقعہ قرآن پاک میں مشہور ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر شفا دی، اور پھر سونوں کی ٹڈیوں کی جو ہے وہ بارش ہوئی، اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ملی۔ تو انسان جب صبر کرتا ہے اور امید کے ساتھ رہتا ہے کہ بیماری ہے تب بھی، تنگی ہے تب بھی، آسودگی ہے تب بھی، لینا میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، امید اللہ کے ساتھ بندی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آپ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، تو انبیاء کرام کی جو دعائیں ہیں وہ بھی اہل ایمان کے لیے ایمان کے اندر تقویت کا باعث بنتی ہیں، کہ اگر کسی نبی کے اوپر مشکل حالات آئے تو اس نے کیسے اللہ سے مانگا، بیماری کی صورت میں آئی وہ کیسے مانگا، یونس علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، تو یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ناظرین اکرام، بہت پیاری گفتگو محترم جناب حافظ حبیب الرحمن حبیب صاحب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو اور آگے جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان بھی شریک محفل ہوں گے، اور بریک کے بعد ٹیلی فون لائنز بھی اوپن کر دی جائیں گی، آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مسلمان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط بنائے رکھے۔ محترم حافظ حبیب الرحمن حبیب صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی
کہ ایک مسلمان ہر حال میں اللہ کے اوپر اپنا توکل بھی رکھے، بھروسہ بھی رکھے، امید، نا امیدی، ان سارے نظریات سے نکل کے اس کے ذہن کے اندر ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کے اوپر اس کا توکل، ٹرسٹ مضبوط رہے گا تو اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، صبر اور شکر کے ذریعے رب کے ساتھ اپنا تعلق مسلمان ہمیشہ مضبوط رکھے۔ یہی اہل ایمان کی زندگی ہوا کرتی ہے، یہی وہ زندگیاں ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر مختلف انبیاء کرام کی مشکلات اور مصائب کے اندر دعاؤں کی صورت میں بھی ذکر کیا۔ میرے ساتھ ایک اور معزز مہمان شریک محفل ہیں جناب محترم ڈاکٹر حافظ نعیم الرحمن صاحب، ہم ان کو بھی پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نعیم الرحمن صاحب ماشاءاللہ گورنمنٹ کالج لاہور کے سابقہ لیکچرار بھی ہیں، مکہ مکرمہ سے بھی تعلیم یافتہ، جہاں ڈرہم یونیورسٹی سے بھی اکنامکس کے اندر PhD رکھتے ہیں، دینی اور دنیاوی علوم کے اوپر ماشاءاللہ دسترس رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اردو، عربی، انگلش اور فارسی زبان کے اوپر بھی ماشاءاللہ انہیں عبور حاصل ہے۔ تو حافظ صاحب، ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اس سے بریک جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مسلمان اللہ کے اوپر ہر حال میں اپنا توکل اور بھروسہ رکھے، کیونکہ موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی مسلمان کے اوپر مشکل یا پریشانی آتی ہے، اور حالات اب بالکل ہمارے سامنے ہیں امت مسلمہ کے، کہ عام افراد کس طریقے سے وہ سفر ہو رہا ہے، محترم وہ خواہ وہ بیماریوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ حالات کی سنگینی کی صورت میں ہو، تو اس لحاظ میں ہمیں تو چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اور مزید سے مضبوط بڑھے، اس لیے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تو حالات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ کے اندر بھی آئی تھی کہ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو بڑی مشکلات تھی۔ کون سی ایسی مصیبت یا مشکل تھی جس کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنا پڑا، اور اس دور کے اندر مشرکین مکہ کی طرف سے ہونے والی پلانگیں، ان کی طرف سے ہونے والی تکالیف، دعوت و تبلیغ کے اندر اٹکائے جانے والے روڑے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ کے اندر آپ نے جو دعوت توحید دنیا کے سامنے پیش کی، اور پھر اس سلسلے میں ہر قسم کے حالات آپ کو سامنے پڑے، وہ کیا حالات تھے، کیسے آپ نے ان کا مقابلہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ میرے محترم اور معزز بھائی محترم جناب شفیق صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مشکلات ہیں اور جو مصائب ہیں اور جو شدائد ہیں، ان کے پیش نظر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے ضمن میں ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم باوجود اس کے کہ امت مسلمہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مشکلات ہیں کہ وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور مصائب ہیں کہ جو کم نہیں ہوتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو توحید کا تصور ہے اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، اس پر دوبارہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم موحد بھی ہیں، توحید پرست بھی ہیں، لیکن ہماری جو توحید کی پہچان ہے، جو ہمارا اس کے بارے میں علم ہے، وہ بالکل ناقص ہے اور محدود ہے، اور بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں علامہ اقبال کی زبان میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے ایک شعر کی صورت میں، وہ انہوں نے کہا کہ میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ صنم آشنا ہے، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ توحید سے عاری ہے، لوگوں کی اکثریت جو ہے انہیں توحید کی جو معرفت ہے، جو اس کا علم ہے، اس کے بارے میں انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ زبانی دعوے بہت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی بات تھی، ورنہ لوگ اس وقت بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رازق بھی مانتے تھے، اللہ کو مشکل کشا بھی مانتے تھے، اللہ کو حاجت روا بھی مانتے تھے، اور سارے قرآن میں اس قسم کی جو آیات ہیں وہ کثرت سے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے پیارے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگر ان سے پوچھیں کہ کون بارش برساتا ہے، کون تمہیں رزق دیتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کرتا ہے۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ،
یعنی قرآن میں بار بار اس چیز کی تکرار موجود ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو رازق مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو۔ اس کے باوجود اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہو، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اللہ کی صفت الوہیت ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بھی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ اس سے نابلد ہے اور اس سے ناواقف ہے، کہ جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نہ صرف خالق اور رازق اور مالک ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی بندگی اور عبادت کریں۔ یہ جو الوہیت کا حق ہے یہ صرف اللہ کا ہے، اور اس الوہیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین مکہ تھے ان کا جو تھا وہ مخاصمہ تھا، ان کی جو تھی وہ لڑائی تھی اور دشمنی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ صرف ایک ہی اللہ کی بات کرتا ہے، باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے کہ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے ذات بندگی اور عبادت کے لائق، اور مبرہ ہے شرکت سے، اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی بات کہتے تھے۔ اور عبادت کے اندر میں مثال دیتا ہوں آپ کو، عبادت کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ یعنی جو دعا ہے وہی عبادت ہے، وہ عبادت کا مغز ہے۔ اب ہم اپنے مسلمان سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ کیا صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا یہاں غیر اللہ سے کتنی آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ہر قسم کے لوگوں سے، اور جو اللہ کے نیک بندے فوت ہو چکے ہیں ان سے، اور جو دوسرے ہیں ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ لہو دعوت الحق، دعا جو ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے روا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والذین یدعون من دونی لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کی دعا کو نہیں سنتا، کبھی بھی اس کی پکار کو نہیں پہنچتا، اس کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کنویں کے پاس موجود ہو اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ آگے بڑھا دے، اور وہ یہ چاہے کہ پانی خود بخود چل کے اس کے منہ میں آ جائے، فرمایا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف ہمارے ساتھ ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھے گا۔ جی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی شفیق صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ جی آپ کے علماء کرام کو بھی سلام، اور آپ کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت زیادہ شکریہ، سنجینا خان کا بھی بہت زیادہ شکریہ، آپ نے دوبارہ روشنی پروگرام شروع کیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو بہت اچھا ہے، ویکنڈ میں ایسا ایک پروگرام ہمیں بڑی سخت ضرورت تھی جس سے ہم اپنے دین کی اور اسلام کے بارے میں پوچھیں اور معلومات حاصل کریں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اور میرے ایک دو سوال ہے، میں پوچھ سکتا ہوں مولانا صاحب سے؟ جی جی آپ پوچھیے تو انشاءاللہ ہم جی میں ایک تو یہ بات کر رہے ہیں نام کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی اسی طریقے سے وضاحت کر رہے ہیں، تو ان سے یہ بات پوچھنی تھی، کیا یہ بہت قسم کے درود شریف چل رہے ہیں، جی بہت قسموں کا درود شریف ہے، جی تو ہم کس درود شریف کو مانیں؟ کیا درود ابراہیمی کے لیے بھی اور بھی جو جتنے مختلف لوگوں نے لکھے ہیں کیا وہ بھی ہمیں وہ ان کو بھی ہم پڑھیں یا فالو کریں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں، ان کے خاندان میں کیا ان کی زوجہ جو ہے، ان کے ازواج مطہرات ہیں، کیا وہ نہیں آتی؟ جی یاسر بھائی آپ کے دونوں سوال میں نے لکھ لیے ہیں، تو انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ان کا جواب ضرور دوں گا، آپ پروگرام کو دیکھتے رہیے گا۔ ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ساری صورتحال کا احاطہ کیا قرآن کی روشنی میں۔ اور حقیقت میں ناظرین اکرام آج بدقسمتی کی بات یہی ہے کہ دیکھیں ابھی ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب نے جو بھی گفتگو کی تو انہوں نے قرآن کریم کی کتنی آیات کریمہ کا حوالہ دیا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر بھی کہ ہم اس عقیدے کو سمجھیں، اس تعلیم کو سمجھیں اور اس نظریے کو سمجھیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے نازل کیا، تو اس کے لیے ہمیں پھر قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ قرآن کریم ہی ہمارے سارے امراض کا حل ہے، قرآن کی آیات کے اوپر غور، فکر، تدبر ہی ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک
اور کالر ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر مہمانوں سے ہم بات جاری رکھیں گے۔ جی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میرا نام اجاز ہے۔ جی اجاز بھائی، میں نے مولانا صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو اس سلسلے میں فون کیا، نمبر نہیں تھا ان کا، تو میں نے ان کو دعوت دینی ہے، ہمارے ہاں آئیں، تشریف لائیں۔ جی بھائی آپ بعد میں انشاءاللہ بعد میں اسی نمبر کے اوپر نا پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ فون کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے، نعیم رحمان صاحب آپ نے جو گفتگو کی، اور اسی حوالے سے مجھے سورۃ بقرہ کی وہ آیت کریمہ بھی آتی ہے سامنے، وَيَسْأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ آج ہم مانگتے ہیں، مانگنے کی آپ نے بات کی، دعا عبادات کا مغز ہے، تو رب العالمین تو قرآن کے اندر کتنے حکمت بھرے، پیار بھرے اور بندے کو قریب لانے والے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اے بندے جب بھی تو سوال کرے تو مجھ سے مانگ، اس لیے کہ فإنی قریب، میں ہی تو سننے والا ہوں، میں ہی تو قریب ہوں۔ شفیق بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے قریب آئے اور میرے اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، میرے اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا، جو آپ نے آیت جو ہے وہ ابھی تلاوت کی ہے، کہ جب یہ میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ بلکہ ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ جو ان کی شاہ رگ ہے ہم اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے پکارو، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میرے سامنے دستے سوال دراز کرو تو میں تمہاریاں جھولیاں بھر دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری سنتا نہیں ہے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی حافظ صاحب بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، فرمایا یہ کفر کی بات ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے نا امید ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں، دوسروں کے پاس جاتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جنہیں تم سفارشی لے کے آئے ہو وہ مجھ سے زیادہ تمہیں جانتے ہیں، تمہاری ضرورتوں کو، تمہاری تکلیفوں کو، تمہاری مصیبتوں کو وہ زیادہ جانتے ہیں یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ ماشاءاللہ، بہت یہ آپ نے بہت جامع اور حکمت بھری وہی جو قرآن کا اعجاز ہے، انداز ہے رب العالمین کا، اسی حوالے سے گفتگو کی۔ تو میں محترم ہمارے معظم مہمان حافظ حبیب الرحمان صاحب، ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ ایک کالر ہیں، میں ان سے بات کر لوں، اس کے بعد حافظ حبیب الرحمان صاحب سے بات ہوگی۔ جی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آج مجھے بڑا اچھا یہ پروگرام ملا ہے، میں جو باتیں کروں گا شریعت کی کروں گا اور اس سے ہٹ کے کوئی بات بھی نہیں کروں گا، اور کافی تحقیق کے بعد جو میں نے یہ باتیں حاصل کی ہیں کروں گا۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں دین کا، تو پہلی عرض تو ہے کہ میری کال جو ہے اس کو کاٹ نہیں دینا۔ آپ بھائی اختصار کے ساتھ، پھر اختصار کے ساتھ آپ بات کر لیجئے، جو آپ کا سوال ہے آپ وہ پیش کیجئے۔ ہم یہاں پہ یعنی کہ بحث مباحثہ کے لیے تو نہیں بیٹھے، آپ بات سوال کیجئے، علماء کرام موجود ہیں تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی بات کا وہ جواب دیں گے۔ پہلا سوال تو ہے کہ ہمارے دین میں نے یہ پڑھا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے جو اصحابہ اجمعین ہیں ان سے بغض کر کے اسلام سے باہر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے اہل بیت سے بغض کر کے اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ کیا آپ اس سے بھی متفق ہے؟ تو پھر کل ایک پروگرام تھا اس میں کہتے تھے کہ یہ شیعہ سنی کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ہے۔ بھائی شیعہ سنی میں ان سب سے ملتا ہوں، ان کی لڑائی ہے، اور ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ لوگ ان دونوں باتوں میں اگر ہیں تو آپ اسلام سے باہر ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ دوسرا یہ فرقوں والی بات ہے، 71 فرقے پہلے جہنم میں چلے گئے، 72 باہر میں چلے گئے، 73 اب چلے جائیں گے، تو یہ فرقوں کی بات قرآن پاک میں تو 3-4 فرقوں کی بات ہے، 3 جو ہے عیسائیوں میں اور 4 یہودیوں میں، یہ 71-72 فرقے میں نے قرآن پاک میں کدھر بھی نہیں پڑھی۔ دوسری یہ وضاحت کریں، اور دوسرا قیامت کے دن جب میدان ہوگا، آکے صاحب ہوگا، لوگ اس کے بعد دوزخ اور جنت میں جائیں گے، یہ پہلے ہی کس طرح دوزخ جنت میں فرقے چلے گئے ہیں۔ دوسرے جو ہے کہ قرآن پاک کے دوسرے جی بھائی بہت شکریہ آپ کے، کیونکہ اب کافی سوال، اگر ہم انہی سوالات کے اوپر اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں کئی پروگرام چاہیے گے۔ آپ کے 2 سوال میں نے نوٹ کر لیے ہیں، تو انشاءاللہ آخر میں پروگرام کے اختتام پہ ہم کوشش کریں گے کہ ان باتوں کا ضرور جواب دے سکیں۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔
हाफ़िज़ हबीबुर रहमान साहब, डॉक्टर नईमुर रहमान साहब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की कि मुसलमान तौहीद उलूहियत यानी कि अल्लाह को एक समझना, उसी के ऊपर उसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा करना, अपनी दुआएं अपनी इल्तिजाएं हर चीज़ उसी की तरफ लगा देना। अब एक मुसलमान जो है अगर इस अकीदा के अंदर कमज़ोर हो जाए, अल्लाह के साथ अल्लाह की ज़ात सफ़ात के अंदर किसी दूसरे को शरीक करना शुरू कर दे, और फिर वो लिंक जो कुरान कहता है कि हम तो हब्ल वरीद यानी कि शारक से भी करीब हैं, मेरा बंदा मुझसे सवाल करे और मेरे अलावा कौन देने वाला है, तो कुरान ने जो तसव्वुर दिया एक आदमी इससे हट के अगर वो कोई बात करता है तो क्या ये रब्बुल आलमीन के साथ उसके अहकामात के साथ एक बगावत नहीं है? जी शफीक साहब बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह मोहतरम डॉक्टर नईमुर रहमान साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, और उसी को मैं आगे लेके चलते हुए ये बात अर्ज़ करूँगा कि मक्का के जो काफिर थे ना, जिनको हम मुशरिकीन मक्का कहते हैं, उनके बारे में कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जब वो भी किसी मुसीबत में फंस जाते थे तो अल्लाह ताला को पुकारते थे, और लफ्ज़ जो अल्लाह ताला ने यूज़ किया है कुरान हकीम में कि मुखलिसीन अलहुद्दीन, वो खालिस होकर अल्लाह ताला को पुकारा करते थे। तो गोया कि कुरान करीम से ये साबित होता है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात को मानते थे, अल्लाह ताला से मांगते भी थे, लेकिन उनका अकीदा ये था कि ये जो हमने 360 बुत रखे हुए हैं ये हमें अल्लाह के पास ले जाने का ज़रिया है या वसीला है, जिनके बारे में कुरान हकीम में ही अल्लाह ताला ने उनका कौल नकल किया है कि मा नअबुदुहुम लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम इनकी इबादत नहीं करते, इबादत हम अल्लाह की ही करते हैं, लेकिन ये हमें अल्लाह ताला के पास ले जाने का ज़रिया है, गोया कि अल्लाह से हमें ये लेके देते हैं। तो गोया यही अकीदा अगर आज हमारा है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के अशार पढ़े हैं, तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि कहीं नखल मरकत की छाँव में सजदे, कहीं मरने वाले के पाँव से में सजदे, ये कुब्बा परस्ती का पामाल सजदा, मिज़ारों पे जा जा के हर साल सजदा, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे माशरे में भी हैं। तो अगर वो जो उस वक्त के मुशरिकीन मक्का थे अल्लाह ताला को वो मानते थे, जैसे हाफ़िज़ साहब ने 20वें पारे की आयात जो हैं आपके सामने रखी हैं, तिलावत की हैं, उनका तर्जमा भी पेश किया है, अल्लाह को मानते थे, लेकिन साथ साथ उनका अकीदा ये था कि ये जो हैं ये बुज़ुर्ग या ये बुत जो हैं ये हमें अल्लाह के पास ले जाने का ज़रिया है। तो अगर हमारे अंदर भी ये चीज़ होती है तो फिर अल्लाह ताला कुरान हकीम में जो आप सूरह माइदा के आखिर में पढ़ें तो ये चीज़ है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए नबी कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए। और उसी इन्हीं आयात में अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाते हैं कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि जिसने अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक किया अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर रहे हैं और उसका ठिकाना जहन्नम की आग है, और ऐसे ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। गोया कि शिरक करना जो है अल्लाह ताला के साथ शिरक करना ये बहुत बड़ा जुल्म है, इसलिए इरशाद फरमाया इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, जुल्म बहुत सारे हैं, कम तोलना भी जुल्म है, धोखा करना भी जुल्म है, किसी के साथ फ्रॉड करना भी जुल्म है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना ये सबसे बड़ा जुल्म है। और यही वजह सूरह निसा के अंदर कहा गया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि रब्बुल आलमीन शिरक के अलावा हर गुनाह को अपनी रहमत से माफ़, अगर वो चाहेंगे तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिरक को कभी माफ़ नहीं करेंगे। डॉक्टर नईमुर रहमान साहब, जब एक ये सारे तसव्वुरात जो कुरान करीम ने दिए और आप माशाअल्लाह दोनों मौज़ूद मेहमानों ने पेश किए, तो इसके साथ अगर एक आम मुसलमान जो है वो अगर अल्लाह के जो हकूक़ हैं उनके अंदर वो समझता ही नहीं है, उसके अंदर कमज़ोरी का मुज़ाहरा करता है, तो आज के प्रोग्राम की वसासत से आप मुसलमान को क्या पैगाम देते हैं कि अल्लाह के जो हकूक़ हैं उनको, क्योंकि हम बंदों के हकूक़ का जिक्र भी तो करते हैं बहुत, जो वो भी यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात हैं, अल्लाह का भी तो हमारे ऊपर हक़ है, और वो हक़ क्या है इस पर आप मुख्तसर रोशनी डालिए। लेकिन इससे पहले एक कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे ये लाइव में बात कर रहा हूँ अभी। जी भाई आप लाइव भी बात कर रहे हैं और आप मौजूद मेहमानों से आप सवाल पूछ सकते हैं। जी मेरे दो सवाल हैं कि एक है कि अभी आप बात कर रहे हैं कि जिस मौजू पे, तो उस पे ये दो सवाल थे। एक है कि जो उनसे ये लोग होते हैं जो उनसे कहते हैं कि हम आपका जैसे ना जायचा या ऐसे कोई चीज निकाल सकते हैं, हम आप आगे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें कितनी सच्चाई है कुरान और सुन्नत की तरफ से। सही। और दूसरी बात ये थी कि जब कोई
آپ کو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں یا ہمیں اتنا ہدیہ دیں یا جو بھی ہیں, وہ آپ کی پرابلم کو فکس سولو کر دیں گے. اس میں بھی اگین آپ بتائیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور ویدر اسلام میں یہ چیزیں جائز ہیں یا ہوتی ہیں یا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام؟ جی میرا نام علی ہے. علی بھائی ضرور انشاءاللہ آپ کی بات کیونکہ اسی موضوع سے منسلک ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے, کہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے. تو ہم اسی سوالات کے ساتھ ہی آغاز کرتے ہیں کیونکہ موضوع سے متعلق ہے کہ بہت سارے آج کل کیونکہ یہ ایک چیز بڑی چلی ہوئی ہے کہ لوگ رب العالمین کے اوپر بھروسہ, توکل, دعاؤں کی بجائے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی بجائے ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی پریڈکشن دیتے ہیں, پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور یہ کاہنین ہیں اور پھر مشکلات حل کرنے کا اور مستقبل کے دعویٰ کرتی ہیں. تو نعیم الرحمان صاحب آپ اس پہ ذرا بھائی کے دونوں سوالوں کو میں اس بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا, یہ اللہ کا حق ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ. زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے مستقبل کے بارے میں, تو وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی مستقبل کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں, جو پوری کائنات کی جو مخلوق ہے اس کا خلاصہ ہے, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, یہ ان کی حیثیت ہے. وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ لا اعلم الغیب, میں نہیں جانتا غیب کو. تو آج اگر کوئی آدمی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے غیب کی خبر بتاتا ہوں یا آپ کا ذائچہ بناتا ہوں یا آپ کے ستاروں کی حالت بتاتا ہوں, تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے قرآن کی اور سنت کی روشنی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنا, کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے, وصدق بما یقول, اور جو وہ بات کہتا ہے کاہن یعنی وہ نجومی جو بات کہتا ہے, وہ ستاروں کے علم رکھنے والا یا دوسری باتیں کرنے والا جو بات کہتا ہے وہ اس کی تصدیق کرے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا کفر کر دیا. تو علی بھائی آپ نے بات سن لی ہوگی, ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے اور بھی سوالات ہیں, تو انشاءاللہ آپ تک پیغام اور پورے تمام ناظرین تک پہنچ گیا ہوگا. حافظ حبیب الرحمان صاحب ایک ہمارے کالر نے سوال کیا تھا کہ آج کل مختلف قسم کے درود شریف بازاروں کے اندر ملتی ہیں, کئی قسم کے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور صحیح احادیث کی روشنی میں کون سا درود شریف پڑھنا ہی سب سے زیادہ افضل ہے اور ایک مسلمان اسی کے ساتھ ہی اپنے آپ کو زیادہ منسلک رکھے؟ جزاک اللہ, یہ بہت اچھا سوال ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن حکیم کی جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, سبحان اللہ, تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف نصلی علیک, ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک آپ صحابہ اکرام کو سکھلایا. قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, آخر تک جو ہم پڑھتے ہیں. تو یہی احادیث کی کتابوں سے, مستند کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک جو ہے وہ سکھایا. اس کے بعد مختصر یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں تو یہ بھی جو ہے وہ درود پاک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پاک پہنچایا جاتا ہے. اس طرح کے الفاظ تو ملتے ہیں, لیکن یہ جو آج ہمارے معاشرے میں درود تاج یا درود لکھی یا درود ہزارہ کے نام سے, یہ نام ہی خود بتاتے ہیں کہ یہ درود بعد میں بنے ہیں. درود تاج جو ہے یہ نام یہ بتاتا ہے کہ یہ درود ابراہیمی نہیں ہے, درود لکھی بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ درود ابراہیمی نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیز ثابت نہیں ہے, تو لہٰذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ایجاد ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یقینی طور پر بھائی تک سوال کا جواب ضرور پہنچ گیا ہوگا. نعیم الرحمان صاحب ایک اور بھائی نے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ تو اس پہ آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آتی ہے اس پہ اگر اس کا ترجمہ پیش کر دیں تو میرے خیال میں بات پہنچ جائے. اللہ رب العزت نے جہاں
اہل بیت کا لفظ قرآن میں استعمال کیا، جہاں کہیں بھی پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا بیویوں کے لیے ہوا ہے، یا ایک جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یعنی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دونوں جگہ پر یہ لفظ اہل بیت استعمال کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا آخر تک، یعنی شروع ابتدا یہاں سے کی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، صرف نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ الاحزاب ہے اور 22واں سپارہ کے شروع میں اور 21ویں سپارے کے آخر میں یہ سارا ذکر موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ابتدا کی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرمائے، اور یہ سارا سلسلہ گفتگو چلتا گیا اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے گھروں میں بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ہر قسم کی ناپاکی سے اور ہر قسم کی نجاست سے جو ہے وہ پاک رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پہلے شامل ہیں اہل بیت میں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے بیٹوں کو اور سارے حضرت فاطمہ کو بلا کے ان کو بھی شامل کیا۔ ماشاء اللہ، یقینی طور پر کافی سوالات کے جوابات ہم نے مختصر وقت کے اندر دینے کی کوشش کی ہے۔ پروگرام کے اختتام پہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ضرور پیش کروں گا جو مسلم شریف کے اندر ہے۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المسلم، کہ ایک مسلمان کی زندگی کتنی تعجب والی، کتنی بہترین ہے کہ ان امرہ کل خیر، اس کی ساری زندگی وہ خیر والی بن جاتی ہے کہ اگر ان اصابتہ سرا شکرا، اگر اس کو خوشی پہنچے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے اوپر بھی صبر کرے، تو دونوں باتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی خیر والی زندگی کا سوال کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام کا پیغام بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان اپنی مصائب میں، مشکلات میں، اسرتوں میں، تنگیوں میں، آسانیوں میں وہ یہ نہ بھولے کہ ہر حال میں اس کا تعلق، اس کا بھروسہ، اس کی امیدیں صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کے اوپر ہی ہونی چاہیے جو اس ساری کائنات کا خالق، رازق اور مالک ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے پروگرام کے اندر کریں گے، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔